बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, खुदा न खास्ता इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए क्या खौफनाक साजिश तैयार की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कर दी है जनाब तस्दीक, और तारीख की शर्मनाक तरीन वीडियो में अहम तरीन चेहरे बेनकाब, और इसी दौरान इमरान खान ने कौम के नाम अपना हंगामी पैगाम भी जारी कर दिया है। आप सबको आंखें और कान खुली रखने की जरूरत है। मामलात इंतहाई अहम रुख इख्तियार करने जा रहे हैं ईद के बाद, और चांद रात के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी तादाद में नौजवानों से सड़कों पर कैदी नंबर 804 के लिए निकलने की अपील भी कर दी गई है। मामलात बड़ी तेजी के साथ अनफोल्ड हो रहे हैं, खास तौर पर इमरान खान के उस दबंग बयान के बाद जिससे पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बास जर्नैली लोंडों ने, वड्डे एंकरों ने, वेले कालम निगारों ने और मुलाजम साफियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील किए जाने या डील हासिल करने के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान कन्फ्यूजन फैलाई। इस प्रोपेगेंडे का मकसद क्या था, तमाम तर तोड़ इसका करेंगे, और इस प्रोपेगेंडे की आड़ में आगे चलकर अब कैसे खुदा न खास्ता इमरान खान को रास्ते से हटाने की साजिश की जा रही है, जिसका इंकशाफ अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी कर दिया है। तफसीलात आपके सामने रखने से पहले डाट कनेक्ट करने के लिए जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अहम तरीन डेवलपमेंट, बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात न करने पर रिपोर्ट तलब कर ली गई, और इमरान खान से मुलाकात ना कराने का यह मामला अदालती फैसले पर अमल नहीं हुआ। अमल दरामद की दरख्वास्त दायर की गई थी, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की जेल में इमरान खान से मुलाकात कराने के फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल स्टेट कौंसिल को बुलाया, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। अब जरा आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके भी बताना है कि पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन और बेकानून क्यों बना दिया गया। कितना अरसा हो गया अदालतें बार बार फैसले जारी करती हैं, क्या ये पहली मर्तबा हो रहा है कि अदालत के किसी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा खुलेआम? जी हाँ, पहली मर्तबा नहीं हो रहा, पहले भी हो चुका, लेकिन अब ये तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। और अदालत ने स्टेट कौंसिल को हदायत की कि मुतलका हुकाम से राब्ता करके आज ही आगाह कर दें, चीफ कमिश्नर ऑफिस जेल हुकाम और दीगर फ्रिकैन से राब्ता करके रिपोर्ट दें। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सियासत हो रही है, ईद के बाद इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। जी हाँ, ये मामला भी अब चला गया है ईद के बाद। अब ईद की इन छुट्टियों के दौरान, तकरीबन इन 4-5 दिनों के दौरान बिलवास्ता राब्ते इमरान खान से पहले भी किए गए, अब भी जारी, डील हासिल करने की कोशिश, एनआरओ हासिल करने की कोशिश। लेकिन इमरान खान का जो पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम कल आया, उसके अंदर एक हंगामी पैगाम भी छुपा है, जो कि क्रक्स है उसका, जो कि आज वाज़ह तौर पर पाकिस्तानी अवाम के सामने आया है। वो हंगामी पैगाम क्या है? वो हंगामी पैगाम ये है कि अगर आप डट कर खड़े नहीं होंगे आइन की और कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ, अगर आप अपना हक लेने के लिए खड़े नहीं होंगे, तो आपको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। और तारीख में ऐसा ही होता रहा कि अपना हक हासिल करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। वाज़ह तौर पर इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद इमरान खान की बाकायदा डायरेक्शंस के नतीजे में बाकायदा तौर पर एक बड़ी अवामी तहरीक शुरू करने जा रही है, और मुमकिना तौर पर दीवार के ऊपर लिखा हुआ तमाम बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों, मुलाजम साफियों समेत सबको अब ये दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं, और सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के हाथों पूरा होगा। इसी माहौल के अंदर डराने धमकाने का सिलसिला भी जारी है, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को भी, मुख्तलिफ सियासतदानों को भी, और साफ़ियों में ख़ास तौर पर हमारे सीनियर हमारे भाई इमरान रियाज़ खान साहब का जिक्र कल हमारे भाई फ़ात शहबाज साहब ने लाहौर से एक अहम तरीन इंकशाफ किया कि किस तरह से एक बड़े और जो है वो बाखबर सहाफ़ी के हवाले से ये फ़ैसला किया गया है। उन्होंने यह दावा किया है कि उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। आज दोस्त अहबाब इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोगों ने पहले आमिन मीर का नाम लिया था, लेकिन अब लोग ये बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली ये इशारा जो है वो इमरान रियाज़ खान साहब की तरफ है। ऐसा माहौल है मुल्क के अंदर, क्योंकि मंजिल अब करीब है, आखिरी झटका है,
اور تمام جو کالمسٹ جو اس سے پہلے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو مختلف مشورے دیا کرتے تھے، جاوید چودھری صاحب سمیت، ان کے گزشتہ کالم اٹھا کر دیکھیں، پڑھ لیں، وہ تمام طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی مشورات دے رہے ہیں کہ آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن اس موقع کے اوپر کچھ جرنیلی لونڈے، کچھ غیر سرکاری ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، وہ اب بھی عمران خان ہی کو مسلسل ان تمام تر معاملات کا جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، جیسے انصار عباسی صاحب، لیکن اس کے اندر ترلے بھی چھپے ہوئے ہیں، اور وہ ترلے ہیں 9 مئی کی مذمت کے حوالے سے۔ اور عمران خان یہ بات کر چکے کہ فوج ہماری، ملک ہمارا، پاکستانی عوام ہمارے، الحمدللہ ہم پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت، اور بالکل ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمران خان کے دور حکومت کے اندر ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جناب اداروں پر آپ تنقید نہ کریں، اداروں کے اندر نام لے کر جو ہے وہ تنقید کی جائے، اور جو انڈیویجولز ہیں وہ ادارے نہیں ہیں، ادارہ جو ہے وہ مجموعی طور پر ہوا کرتا ہے، تو آپ نام لے کر تنقید کریں۔ انہوں نے اپنا بھی کہا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی کہا کہ عدلیہ کے اندر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی آپ نام لے کر تنقید کیا کریں۔ عمران خان نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ کسی انڈیویجول پر تنقید کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ کسی ادارے کے خلاف ہیں یا کسی ادارے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ عمران خان نے یہ بات واضح طور پر کی، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے وہ نام لیا، اور نام لے کر کہا کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ تمام تر سیاسی معاشی حالات ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہیں، باتیں کہاں سے شروع ہوئیں، ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ جناب آج ہدایت کر دی جناب عدالت نے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ اور جنرل فیض کے خلاف درخواست پر ایف آئی اے کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی انہوں نے ہدایت کی۔ معاملہ ہے جناب جو ہے وہ عدالت کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور معاملہ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جاوید چودھری صاحب اور شاہد میتلا صاحبان کی جانب سے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض کے حوالے سے کچھ دعوے سامنے آئے تھے، ان کے مبینہ انٹرویو کے حوالے سے، عمران خان کے ساتھ جو ان کے معاملات تھے اس کے حوالے سے، خاص طور پر جنرل باجوہ کی جانب سے۔ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا موقف بھی آیا تھا۔ کل بھی عمران خان نے یہ چیز واضح کی کہ انہیں پتہ تھا کہ کس طرح سے ان کی پیٹھ میں چورا گھونپا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا تھا۔ بہرحال درخواست عدالت کے اندر آئی تھی جناب کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی لیپس ہوا، اور وہ اعلیٰ عہدیداران جو اہم ترین سرکاری عہدوں کے اوپر اداروں کے اندر موجود تھے، انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ان کا، اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترے، اور انہوں نے کچھ باتیں لیک کیں، اور اسی طرح سے صحافیوں کا بھی ذکر تھا کہ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری اس معاملے کے اندر ادا نہیں کی۔ بہرحال اب یہ سماعت ہوگی ہے غیر معینہ مدت تک ملتوی، اور آج ایک اہم ترین ویڈیو کے اندر، اہم ترین شرمناک ویڈیو پاکستان کی تاریخ کی، جو یہ انکشاف کرتی ہے کہ جناب اب بھی ان تمام تر چیزوں کے پیچھے کون ہے وہ طاقتور شخصیت کہ جس کو اب بھی جو ہے وہ پاکستانی عدالتوں کے اندر نہیں بلایا جا سکتا۔ اور پھر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب، بلکہ پہلے انٹرنیشنل میڈیا کے اس انکشاف کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں، پھر جناب ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کہا نا کہ تاثر دیا جا رہا تھا عمران خان کو، کیونکہ اب جیل کے اندر نہیں رکھا جا سکتا، آئینی اور قانونی طور پر عمران خان بہت جلد پاکستانی عوام کے درمیان ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپریل کے مہینے کے اندر ہی ہوں گے۔ اور اب اس کو کسی ڈیل کا تاثر دینے کے لیے باقاعدہ طور پر اسائن کیا گیا لوگوں کو کہ جناب کوئی مفاہمت چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد عمران خان نے اس تمام تر پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کے لیے ایک اہم ترین پیغام جو ہے وہ جاری کر دیا چند گھنٹے پہلے، جس کا کرکس بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ عمران خان نے کہا کہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہوں، اور کسی صورت جو مینڈیٹ ہمارا چوری کیا گیا اس کو واپس لینے تک کسی صورت ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا، انٹرنیشنل میڈیا بی بی سی نے رپورٹ کیا کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں مفاہمت سے متعلق چہمگوئیوں کی وجہ کیا ہے۔ پوری انہوں نے ایک ٹائم لائن بتائی کہ جناب کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کو کور کمانڈر ہاؤس میں مدعو کیا جاتا ہے، وہ وہاں جاتے ہیں، اور پھر بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ اپریل کے مہینے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے، اور پھر چند رہنما رہا بھی ہوتے ہیں، کچھ رہنما جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں عوامی سطح کے اوپر۔ اچھا، اب جناب اس معاملے کو دیکھیے، کیونکہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے، وہ سارا معاملہ لے جایا گیا بیک پہ، پیچھے لے جایا گیا باقاعدہ طور پر، ایک باقاعدہ پروپیگنڈا کر کے، کبھی زہریلا کیمیکل پاؤڈر، کبھی خطوط، کبھی یہ ساری چیزیں، اس کے اندر بھی وہ ریشمہ ہیں، دلشاد ہیں، ریشم ہے، وہ سب ایک ہی بندہ ثابت ہوا ہے۔ جناب 6 جج صاحبان کھڑے ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، واضح کر دیتے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں کے اندر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف عدالتوں سے جتنے بھی فیصلے آ رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک دباؤ کا نتیجہ ہیں،
اور اس دباؤ سے ہم کیسے بچیں, کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے, ہمیں ذرا سپریم کورٹ گائیڈ کرے. لیکن اس معاملے کو جس طرح سے گھمایا جاتا ہے نا, اس کی لسی بنائی جاتی ہے, وہ جناب آپ کے سامنے ہے. وہ معاملہ بھی اب عدالت کے اندر جاتا ہے, لیکن 29 اپریل کی تاریخ آ جاتی ہے. پہلے کمیشن بنتا ہے, پھر 7 رکنی بینچ بنتا ہے, اب فل کورٹ کی بات ہو رہی ہے. مقصد کیا کہ یہ تاثر دیا جائے کہ شاید جج اب عمران خان کو ریلیف دیں گے اور کوئی ڈیل, کوئی مفاہمت, ایسی چیزیں. ماحول کو پہلے سے دیکھ لیا نا, تو جناب ایشو یہ ہے کیونکہ اب نظر آ رہا ہے ان جج صاحبان کے خط کے بعد کہ اب عدلیہ مزید بوجھ سہارنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, اور عمران خان تمام تر کیسز کے اندر بے قصور ہیں اور جلد آئیں گے سامنے. اب اس ماحول کے اندر یہ ملاقات بھی ہوتی ہے جو کہ ایک روایت ہے, اور اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے جناب کے پی کے کی کابینہ کا وہاں اجلاس ہوا, حالانکہ اجلاس وہاں نہیں ہوتا, اور کچھ مخصوص صحافیوں کے ذریعے جن کا بیک گراؤنڈ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے نزدیک ہیں, ان کے ذریعے یہ خبر لیک کروائی جاتی ہے. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کو اعتماد میں لے کر یہ سب کچھ ہوا. اب یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں, ایک طرف ہے ملکی انتظامی معاملات, صوبے کے وفاق کے اور صوبے کی حکومت کے جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ, وہ تو پاکستان کا معاملہ ہے, پاکستانی عوام کا معاملہ ہے. دوسری جانب جناب معاملہ ہے آئین, قانون اور جمہوریت کے ساتھ جڑا ہوا کہ کیا غلط ہوا, کیا صحیح ہوا. ان دونوں معاملات کو علیحدہ رکھ کر دیکھا جانا چاہیے کہ اس معاملے کے اوپر عمران خان نے انہیں اجازت دے دی کہ جناب آپ شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں, چاہے وہ چندخب وزیر اعظم ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ بھی ملاقات کریں ڈیفینیٹلی, کیونکہ ملک کو آگے بڑھانا ہے. ایک صوبے کو علیحدہ سے رکھ کر ملک کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. مسائل ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, امن و امان کا مسئلہ ہے صوبے کے اندر, تو مل بیٹھ کر ہی چلنا ہوگا. اب اس معاملات کو لنک کیا جاتا ہے کہ عدالتوں سے کوئی ریلیف ہے جی جناب عمران خان باہر آ رہے ہیں, حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کا توڑ ہم اس جو ہے وہ اس اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں, اور اسی دوران پھر یہ سٹوری بھی سامنے آتی ہے کہ جناب وہ افطاری کی انہوں نے دعوت قبول کر لی تو ایسا ہوا ویسا ہوا. لیکن بہرحال عمران خان جب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا, تو اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ابہام دور ہو گیا, اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ابہام مزید بڑھ گیا. میرے خیال میں تو ابہام دور ہوا ہے, مزید بڑا نہیں ہے, کیونکہ عمران خان نے واضح کر دیا کہ کوئی ڈیل نہیں. اور پھر کل اپنی آخری ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھا اسٹیبلشمنٹ کے جنگ جیو گروپ, جو فیورٹ ٹی وی چینل ہے نون لیگ کا, ان کا عمران خان کے بکس کا شکار جنگ جیو گروپ کے اندر بیٹھ کر بھی لوگ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے وہ رپورٹر جو اس موقع پر موجود تھے عدالت کے اندر, ان کی ویڈیو بھی رکھی. میں نے آپ کے سامنے جناب حامد میر صاحب جو کہ خود ساختہ ترجمان تھے بڑا عرصہ اسٹیبلشمنٹ کا, ان کی خبر بھی رکھی, جو موصوف یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں, ان کا موقف مزید سخت ہو گیا ہے اور بالکل وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور باقاعدہ طور پر انہوں نے میسج دے دیا, اور عمران خان سے کوششیں ہوئی ہیں, 12 رابطے ہوئے ہیں, لیکن عمران خان نے انکار کیا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب جناب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ ساری گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جناب انٹرنیشنل میڈیا کیا رپورٹ کرتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا جناب یہ رپورٹ کرتا ہے جناب کہ ماضی کے اندر کیا ہوا ہے اور اب کیا ہو سکتا ہے, اور اس موقع کے اوپر بات کیا کی جاتی ہے. انہوں نے کہا جناب ماضی کے اندر ہوا ہے کچھ اس طرح سے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے آرمی چیف پر تنقید تو ایک جانب, مگر اس ساری صورتحال کے آغاز سے ان کا موقف کیا ہے وہ آگے بتاتے ہوئے پھر بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی سے متعلق بات تو چل رہی ہے, آنے والے دنوں میں رہائی کا امکان بھی ہے, لیکن اگر عمران خان نے رہائی کے بعد بدستور فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کی انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے ان کی ریڈ لائن کراس کی, تو ایسی صورتحال میں ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیاستدان کو غیر فطری انجام سے دوچار کیا جاتا ہے. اب یہ ہے خبر اس کے اندر اصل میں جو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی, اگر انہوں نے تنقید کی, ڈیل نہ کی, ریڈ لائن بقول ان کے کراس کی, تو پھر غیر فطری انجام خدا نہ خواستہ. اس پر آنکھیں کان کھلی رکھنے کی ضرورت. عمران خان نے بھی آپ کو یہی پیغام جاری کیا ہے کہ کھڑے رہنا ہے ڈٹ کے لیے. اور اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا جناب 2 جرنیلی لونڈوں کی ویڈیو, تقریباً یہ کوئی 1-1.5 منٹ کی ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سنیے ذرا یہ 2 جرنیلی لونڈے کیا کہہ رہے ہیں. جی, سیاستدان جو ہیں ان کو غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا گیا, اور غور سے سنیے ذرا. سیاستدان خود ہی فوج کو سیاست میں مداخلت کے لیے اکساتے ہیں اور شرمناک اس کو ترین ایک ویڈیو سیاسی کردار ادا کرنے سے مائل کرتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ 2019 میں 3 بڑی پارٹیاں, آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف, تینوں نے مل کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, اور ایکسٹینشن سے پہلے باقاعدہ بیک ڈور چینل سے بات چیت ہوتی رہی. کن سے تو حکومت سے کیا تو یہ فرنٹ کم از کم 3 بڑی پارٹیاں رسپانسبل نہیں ہیں کہ انہوں نے, آپ مانتے ہیں آئندہ نہیں ہونا چاہیے؟
بالکل یہ عام تاثر یہ ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کا قلعہ مضبوط ہے, آپ ان کو نہیں بلا سکتے ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے درست ہو, کہ وہ ابھی بھی آپ کو دھمکیاں بھجواتے ہیں. بالکل انہوں نے بالکل مجھے پیغام بھجوایا ہے کہ اسی تانوں اے کر دواں پہلے اندر بھی تو انہوں نے کرایا سی, اندر بھی انہوں نے کروایا تھا. ہاں گھر بلا کے کیا سن کہ میاں نواز شریف دے بیان دی جڑی مذمت کر میں تے نیب دے کیس بھی تیرے ختم ہو جاندے تے نال تیرا جڑا ہے وہ تیرے نقشے نہیں سیال کول پاس ہوندا پیا گا کنڈومنٹ وہ بھی کر دواں دے. میں کہ جی نواز شریف دے خلاف بیان دینا تے میرے وارے چ نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا پھر تسی تہاڈے نال جو کوئی ہونا تسی سمجھ رہے ہو. میں کیا تھوڑے دنوں بعد پھڑ کرتا تو پھر بھی آپ ان کو ایکسٹینشنیں دیتے رہے. نہیں ایکسٹینشن پہلے نہیں دیتی تھی, پہلے دیتی تھی. پہلے دیتی تھی, ہاں پہلے دیتی تھی. اس کا مطلب آپ نے دھوکا ہوا. شرمناک ترین ویڈیو دانت نکال رہے ہیں, ہنس رہے ہیں کہ جناب ایکسٹینشن تو پہلے دے دی تھی اور آدھا سچ ابھی بھی اس کے باوجود کالیں کرتے رہے جناب کہ ہمیں جتوا دیں, اور اب بھی ان کو کیسے جتوایا گیا آپ کے سامنے ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.